बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मोहम्मद ख़ुज़ाम आशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गर्दिश दौरां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शमशीर बेनयाम की किस्त नंबर 23 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने। तो चलें इस ईमान अफरोज़ दास्तान की किस्त नंबर 23 को शुरू करते हैं। फिर एक सुलहनामा तहरीर हुआ था जिसे सुलह हदैबिया का नाम दिया गया। मुसलमानों की तरफ से इस पर रसूल अकरम ने और कुरैश की तरफ से सुहेल बिन उमरों ने दस्तखत किए थे। इस सुलहनामे में तय पाया था कि मुसलमान और अहले कुरैश 10 साल तक नहीं लड़ेंगे और मुसलमान अगले साल उम्रा करने आएंगे और मक्का में 3 दिन तक ठहर सकेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कबीला कुरैश में से थे। खालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन अब इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इसने महसूस किया कि ये कोई और मोहम्मद है। वो ऐसा मुतासिर हुआ कि इसके जहन से उतर गया कि ये वही मोहम्मद है जिसे वो अपने हाथों कत्ल करने के मंसूबे बनाता रहता था। खालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सालार की हैसियत से ज़्यादा देख रहा था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी अहलियत का कायल हो गया था। सुलह हदैबिया तक मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में छोटे बड़े 28 मार के लड़ चुके और फतह और नुसरत की दाग बिठा चुके थे। मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस चले गए और 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में खालिद पर खामोशी तारी रही, लेकिन इस खामोशी में एक तूफान और एक इनकलाब परवरिश पा रहा था। खालिद ने मजहब में कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। इसे ना कभी अपने बुतों का ख्याल आया था, ना कभी इसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को समझने की कोशिश की थी। मगर अब अज खुद इसका ध्यान मजहब की तरफ चला गया और वो इस सोच में खो गया कि मजहब कौन सा सच्चा है और इंसान की ज़िंदगी में मजहब की अहमियत और ज़रूरत क्या है। अकरमा, एक रोज़ खालिद ने अपने साथी सालार अकरमा से, जो इसका भतीजा भी था, कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो खालिद? अकरमा ने पूछा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं, खालिद ने कहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर भी नहीं। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुश्मन समझना छोड़ दिया है और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल तस्लीम कर लिया है। हुबल और अज़ा की कसम, तुम मजाक कर रहे हो, अकरमा ने कहा। कोई नहीं मानेगा कि वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ रहा है। वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ चुका है, खालिद ने कहा। क्या तुम भूल गए हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कितने आदमियों को कत्ल करवा चुका है? अकरमा ने कहा। तुम इनका मजहब कबूल कर रहे हो जिनके खून के हम प्यासे हैं। मैंने फैसला कर लिया है अकरमा, खालिद ने दो टोक लहजे में कहा। मैंने सोच समझकर फैसला किया है। इसी शाम अबू सुफियान ने खालिद को अपने यहाँ बुलाया। अकरमा भी वहाँ मौजूद था। क्या तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आ गए हो? अबू सुफियान ने इससे पूछा। तुमने ठीक सुना है अबू सुफियान, खालिद ने कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ही कुछ ऐसी हैं। मशहूर मवर्रख वाकदी ने लिखा है कि अबू सुफियान कबीले का सरदार था। इसने खालिद का फैसला बदलने के लिए इसे कत्ल की धमकी दी। खालिद इस धमकी पर मुस्कुरा दिया, मगर अकरमा बर्दाश्त न कर सका, हालांकि वो खुद खालिद के फैसले के खिलाफ था। अबू सुफियान, अकरमा ने इसे कहा, मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार मानता हूँ, लेकिन खालिद को जो तुमने धमकी दी है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خالد کے ساتھ مدینے چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینہ کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینہ کو نہیں بلکہ پیادہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا ہو۔ اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی منڈیریں نظر آنے لگی تھی۔ خالد، اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ تب اس نے دیکھا اسے دو گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کا مشہور جنگجو عمرو بن العاص تھا اور دوسرے عثمان بن طلحہ۔ ان دونوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ عمرو بن العاص نے پوچھا۔ اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوں گے، عثمان بن طلحہ نے کہا۔ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ بات پوری کرو عثمان، عمرو بن العاص نے کہا۔ خالد، ہم محمد کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے۔ پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، خالد نے کہا۔ آؤ اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ 31 مئی 626 کا دن تھا جب تاریخ اسلام کی دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمرو بن العاص مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ تھے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ دوستو، شہیدوں کو دل سے اتار دیں، ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں، ان کی یادوں کو شراب میں ڈبو دیں۔ اس زمین پر جو خدا نے ہمیں شہیدوں کے صدقے عطا کی ہے، بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا شہنشاہ۔ شہیدوں کے نام پر مٹی ڈالیں۔ کسی شہید کی کہیں قبر نظر آئے تو اسے زمین سے ملا دیں، مگر زندگی کے ہر موڑ اور ہر دوراہے پر آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ کے ذہن کے کسی گوشے سے شہید اٹھیں گے اور شراب اور شہنشاہیت کا نشہ اتار دیں گے۔ جس نے تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی، وہ شاخ سے گدا اور ذلیل و خوار ہوا، کیونکہ اس نے قرآن کی اس فرمان کی حکم عدولی کی کہ شہید زندہ ہے، انہیں مردہ مت کہو۔ عرب کے ملک اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے۔ اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو بھی شاید پتہ نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے۔
اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی کا اور اپنی زندگی کا، جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، احساس دلایا ہے۔ وہ جس معرکے میں شہید ہوئے تھے، وہ 13.5 صدیاں پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا۔ پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا۔ کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دو چار ہونے لگے تھے۔ آج بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں کے رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ 13.5 صدیاں پہلے کے مجاہدین اسلام چل پھر رہے ہیں۔ کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانندے سیلاب ہے۔ مارکا بڑا خونریز ہے۔ یہ خواب ایک دو آدمیوں نے نہیں، وہاں کے بہت سے آدمیوں نے دیکھا ہے، اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا رہتا ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ 13.5 صدیاں پہلے یہاں حق و باطل کا مارکا لڑا گیا تھا، مگر ان کے خوابوں میں شہید آنے لگے۔ یہ خبر اردن کے ایوانوں تک پہنچی، تب یاد آیا کہ یہ وہ موتا ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی۔ یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے۔ شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا احساس دلایا کہ اردن کی حکومت نے جنگ موتا اور اس جنگ کے شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مسجد کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں 3 سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی قبریں موتا سے تقریباً 2 میل دور ہیں، جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ مدینہ میں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہتے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کے موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے۔ ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہنے لگے۔ موجودہ ملک شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روما کا شہنشاہ ہرکل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ دوسری طرف اب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزار خواہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے اور منجے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر چکے تھے، اور مسلمان ایک طاقت بنتے جا رہے تھے، اور اب کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھی کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روما کے بادشاہ ہرکل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، غسان کے سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ واحد لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے، باقی تمام عقیدے
جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں تہمات ہیں اور یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ پیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روما کے شہنشاہ ہرکل کی جنگی قوت سے مرعوب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرکل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم، اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محفل میں کہا، ہرکل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ کی دعوت کو قبول کر لے۔ کسی اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرکل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، اس وقت ہرکل قبیلہ غسان کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرکل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زادے راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینے کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصرہ جا رہا ہوں، ایلچی نے جواب دیا۔ میں اللہ کے رسول کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کی محمد کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے کو ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ۔ میں بصرہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا، ایلچی نے کہا۔ یہ رسول اللہ کا حکم ہے جس کی تعمیل میں میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا، اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا، شرجیل بن عمرو نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے۔ وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا، یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا۔ تم اس کے ساتھی تھے، شرجیل نے محافظوں سے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گی۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا۔ پیغام اس کے پاس تھا۔ جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ، شرجیل نے کہا، اور محمد سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے۔ میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں، شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ دوستو، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 23 مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی ساتھ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب